अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सूरतुल बकरा की तफसीर चल रही है। पिछले दर्स में हमने हुरूफ मुक़त्तिआत के ताल्लुक से पढ़ा, फिर उसके बाद उस एक दो आयतों की भी तफसीर हमने देखी। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रैब फी, कि उसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकीन के लिए ये हिदायत है। तो यहाँ तक तो तफसीर हो गई थी। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि मुत्तकीन होते कौन हैं, कि जिन्हें हिदायत नसीब होती है। उसकी तफसील में कुरान पाक में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। यहाँ से मुत्तकीन की बाज सिफात की तफसील बयान हो रही है। तो कौन है मुत्तकीन? अल्लज़ीना, अल्लज़ीना ये इसमें मौसूल है जो इशारा करता है ज़ात की तरफ, और ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं दोज हु, द पीपल हु डू दिस, लाइक दिस। ठीक है, दोज हु, वो लोग जो, इस तरह से उसका तर्जमा करते हैं। अगर सिंगुलर होता तो अल्लज़ी आता, अल्लज़ी यानी वो शख्स जो, वो जो। ठीक है, तो मेल के लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनूना, ईमान लाते हैं। ठीक है, यानी जिन्होंने ईमान लाया, बिल गैब, गैब पर, गैब पर जिन्होंने ईमान रखा, वो कौन है? मुत्तकीन है। अल्लज़ीना, वो लोग जो युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिल गैबी, गैब पर। अब यहाँ देखें, युमिनूना की तफसीर की है युस्तिकूना से। यस्तिकूना का क्या मतलब? कि वो तस्दीक करते हैं। तस्दीक का मतलब होता है दिल से उसका यकीन कर लेना। ईमान, ईमान के दो रुकन हैं। एक है इकरार बिल लिसान, यानी जबान से इकरार करना, और दूसरा है तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से उसको सच्चा मान लेना। इन दो रुकनों को मिलाएंगे तो हम उसे ईमान कहेंगे। ईमान शक का नाम नहीं है, ईमान शक का नाम नहीं है। जिसके दिल में यकीन पुख्ता हो, ऐसा यकीन कि फिर आपको किसी भी तरह का उसमें कंफ्यूजन ना हो, तरद्दुद ना हो, 100% श्योरिटी हो आपको, तो उसे कहते हैं तस्दीक करना। यानी दिल में आपके पक्का यकीन उतर जाए। तो ईमान लाने की तफसीर उन्होंने की यस्तिकून, यानी वो लोग जो तस्दीक करते हैं। किस चीज की तस्दीक करते हैं? गैब पर। कौन कौन सी बातों पर ईमान लाते हैं? ईमान कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अहकाम और खबरें हमें दी हैं, उनको दिल से सच्चा मानना, ये ईमान है। और उसमें से किसी एक भी बात का इनकार करना, ये कुफ्र है। ठीक है, आगे देखें। अल गैब, गैब से मुराद क्या है? वो चीजें जो अकली तौर पर दलालत करती हैं, या समाई तौर पर, यानी कि हमें सुनने से पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, या अकली तौर पर हमें पता चलता है कि इस चीज का एग्जिस्टेंस है। जैसे कि अल्लाह ताला के वजूद, चूंकि तख्लीक कायनात को अगर हम देखें, पूरी यूनिवर्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है इतनी बड़ी यूनिवर्स एक सिस्टम के हिसाब से चल रही है और उसका बनाने वाला कोई है। तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं चल सकती, तो ये अकली दलील हो जाती कि इसका कोई बनाने वाला है, इसका कोई रब है। ठीक है, या सनई दलील का मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से हमें पता चला, अक्ल से समझ में नहीं आता था। यानी जन्नत का होना, दोजख का होना, फरिश्तों का होना, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम वगैरह, तो ये चीजें अक्ल से तो समझ में नहीं आ सकती थी। तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनने से ही पता चला। तो ये तमाम बातें
جو ہم خود سے معلوم نہیں کر سکتے، یہ تمام غیب میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کا دن اور باقی علوم خمسہ وغیرہ جو سورہ لقمان میں موجود ہیں، تو انہیں بھی غیب کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب سے مراد کون سا غیب ہے؟ کہتے ہیں بما غاب عنہم من البعث والجنت والنار۔ ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں سے جو چیزیں غائب ہیں ان پر ایمان لانا۔ اب یہ غیب کی نسبت جو ہے لوگوں کی طرف کی گئی ہے، یعنی لوگ جنہیں نہیں جانتے، لوگوں کے اعتبار سے جو چیزیں غیب ہیں جیسے کہ جنت اور دوزخ وغیرہ، تو اور اسی طرح پل صراط ہے، میزان وغیرہ، تو انہیں بھی غیب میں شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے لیے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غیب جو ہے وہ باتیں ہیں جو بندوں کے اعتبار سے ہیں، کہ بندے انہیں نہیں جانتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو پتہ چلی۔ اسی لیے یہاں تفسیر میں انہوں نے کہا بما غاب عنہم، یعنی جو چیزیں ان سے غائب ہیں، من البعث، یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بعث کہتے ہیں، بعث بعد الموت، تو من البعث یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے قیامت کے دن، والجنتی اور جنت کے بارے میں، والنار اور دوزخ کے بارے میں، والصراط اور صراط جو پل صراط ہے وہ، والمیزان اور میزان جس کے اندر نام اعمال بندوں کے تولے جائیں گے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں غیب میں شامل ہیں۔ تو پہلی صفت کیا بتائی متقین کی، کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ پہلی صفت بیان ہوئی۔ اگلی صفت واو عاطفہ ہے، دیکھیں یہ کنجنکشن ہے، یہ دو سینٹنسز کو جوڑتا ہے واو۔ تو پہلے والا سینٹنس ایک صفت بیان کی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، آگے فرما رہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ تفسیر کہتے ہیں ایتون بها بحقوقها ای بارکانها وآدابها۔ ٹھیک ہے، تو نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ پراپرلی، اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنا، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، ورنہ صرف جو نماز ادا کرتے ہیں ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی فصیح اور بلیغ لفظ استعمال کیا، یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی صرف نماز ادا نہیں کرتے بلکہ اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں، یعنی اس کے کوئی بھی رکن کو نہیں چھوڑتے، کوئی بھی آداب کو اگنور نہیں کرتے، بڑے ہی ادب کے ساتھ سستی کاہلی کو ترک کرتے ہوئے، تمام سنن اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے جماعت کے ساتھ انہیں کیا کہتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا کہ وہ لوگ، اب یہ کنٹینیوٹی چلے گی سینٹنس میں، انہی لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے جو نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، یقیمون قائم کرنے والے، الصلاۃ نماز، نماز کو قائم کرنے والے۔ ٹھیک ہے، وَمِمَّا، اب یہاں سے تیسری صفت کا بیان ہو رہا ہے۔ تو دو باتیں بتائی، پہلے غیب پر ایمان لانے والے، نماز کو قائم کرنے والے، دوسری صفت، اب تیسری واو عاطفہ، اگلا سینٹنس جوڑا جا رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ ٹھیک ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے، وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، ينفقون، خرچ کرنے والے ہیں، ينفقون کا مطلب خرچ کرنے والے، ایکسپینس کرنے والے، وَمِمَّا یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، رزقناہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم سے مراد رزق کا دیا یہاں رزقناہم سے مراد اعطیناہم، یعنی جو مال ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم سے مراد اعطیناہم ہے۔
یعنی جو مال ہم نے انہیں دیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، فقیروں پر، مسافروں پر وغیرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون، نفق ینفقو، یہ کیا ہے؟ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، ایکسپینڈیچر، ایکسپینس کرنے کو۔ اور کہاں خرچ کرتے ہیں؟ تفسیر میں فرماتے ہیں فی طاعت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں صرف اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اتنا کہا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آیت کے اندر بس کتنا ہے؟ وہ لوگ جو مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں لکھا۔ اب یہ بات تفسیر سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ فرمایا فی طاعت اللہ، یعنی اللہ کے مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ اچھائی ان کی بیان ہوئی، یہ 3 صفتیں ذکر ہوئی۔ اگلا واو عطفہ پھر آیا، واو والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ الیکا سے مراد کون ہے؟ آپ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا مراد ہے، یعنی وہ لوگ جو آپ پر نازل ہوئی وحی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ ای القرآن، قرآن ہے، یعنی وہ لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا من قبلک، آپ سے پہلے۔ تو پہلے وحی جو نازل ہوئی، کون کون سی کتابیں آسمانی نازل ہوئی؟ فرماتے ای التورات والانجیل وغیرہما، ٹھیک ہے؟ تو ما انزل من قبلک سے مراد پرانی کتابیں ہیں جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ تو یہ ایمان کے تقاضے بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ غیب پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، ایمان بالغیب کہیں گے اسے، اور آسمانی کتابوں پر لانا ہے، ٹھیک ہے، تو ایمان بالکتب کہتے ہیں اسے، آسمانی کتابوں میں، جس میں سے اولین تو یہ خود قرآن کریم ہے، تو یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھیں انہیں بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماننے سے کیا مراد؟ کہ اس بات کو ماننا کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا، اپنے انبیاء علیہ السلام پر مخصوص وقت میں اسے نازل کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے جب نازل کیا بالکل حق تھا، بعد میں پھر اس میں تبدیلیاں ہوئیں۔ تو آج کی جو موجودہ انجیل اور تورات وغیرہ ہے، یہ اوریجنل فارم میں نہیں ہے، جس طرح قرآن اوریجنل فارم میں موجود ہے، اس طرح سے پرانی کتابیں محفوظ نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ٹھیک ہے، کہ نحن انا کیا کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ترجمہ دوبارہ دیکھیے، اوپر سے آتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، یعنی نماز کو قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا، جو انہیں رزق دیا اس میں سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزل الیکا، نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما، اور وہ جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، تو یعنی قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کس پر ایمان لاتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ وہ لوگ یقین رکھنے والے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر کہ حساب کتاب ہوگا، حشر و نشر ہوگا، تو اس کے تعلق سے یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یوقنون سے مراد یعلمون ہے، یعنی وہ اس کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کے یقین کے درجات مختلف ہوتے ہیں، تو یہاں صرف اس کا علم حاصل کر لینا اور اسے مان لینا یہ کافی ہے، کیونکہ آدمی جو چیز مشاہدہ کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس کے یقین کا درجہ اور ہوتا ہے،
ہاں یہاں علم الیقین کی بات ہو رہی ہے، یعنی کسی نے آپ کو خبر دی کہ فلاں چیز ہو رہی ہے، مثال کے طور پر باہر بارش ہو رہی ہوگی، کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو آپ کو علم ہو گیا، اگر وہ آدمی سچا ہے تو آپ کو ایک یقین کے درجے میں یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے چلے بارش ہو رہی ہے، تو آپ مان لیتے ہیں اس بات کو، تو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ عین الیقین کا مطلب کیا، کہ آپ نے خود دیکھ لیا بارش ہوتے ہوئے، تو یہ درجہ جو ہے پہلے والے سے زیادہ اونچا ہے، تو آپ کو زیادہ، اگر کوئی شخص آ کے کہہ بھی دے کہ بھائی بارش نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے چونکہ خود آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ کو یقین زیادہ ہوتا ہے، تو عین الیقین ہو جائے، پھر اس کے اوپر حق الیقین ہوتا ہے، تو یہ درجات قرآن میں بھی ذکر ہیں۔ البتہ یہاں پر یقینون، یقین رکھنے سے مراد اس کے اس کا علم رکھتے ہیں اور اس چیز کو حق سمجھتے ہیں، تو اتنا کافی ہے، علم الیقین اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم نے آخرت کو اپنے آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، قیامت کا دن تو ہوا نہیں، تو ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ عین الیقین تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو۔ ہم آگے دیکھیں، اولائکا، وہی لوگ، ٹھیک ہے، اولائکا، اب یہ خطاب اللہ تعالیٰ جو ہے شامل کر رہا ہے وہ ان تمام لوگوں کو جن کی صفتیں ابھی بیان ہوئی، اور وہ کون ہے؟ وہ متقین جن کا ذکر ابھی گزر چکا، تو اولائکا علی ہدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو کون لوگ ہدایت پر ہیں؟ تو تفسیر کہتے ہیں کہ الموصوفون بما ذکر، یعنی جن کی صفتیں ابھی بیان ہوئی، ذکر کی گئی، ان کے تعلق سے اللہ اب فرما رہا ہے کہ وہی لوگ علی ہدن، ہدایت پر ہے، علی حرف جر ہے، ہدن یہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا، دیکھیے دوبارہ یہ ہدن لفظ پہلے بھی گزرا، ہدن للمتقین فرمایا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی ہدن للمتقین، ٹھیک ہے، علی ہدن تو یہ ہدایت کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو یہی لوگ، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے، مفلحون جمع ہے فلاح پانے والے، کیا مطلب اس کا؟ الفائزون بالجنتی الناجون من النار، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، کس چیز میں، اور کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں اس کی تفسیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مفلحون سے مراد فائزون ہے، یعنی کہ جن کو سکسس حاصل ہوگی، اچیو کر لیں گے، کیا چیز اچیو کر لیں گے؟ جنت حاصل کر لیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ مال و دولت کا جمع ہونا یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، عزت و شہرت کا مل جانا یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، آپ کو سلطنت مل جائے، آپ کو اسٹیٹس مل جائے، آپ کو پاور مل جائے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کامیابی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ حقیقی کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ کہ آدمی جنت کو پالے اور جہنم سے بچ جائے، تو اسی لیے یہاں تفسیر مفلحون کی الفائزون بالجنتی الناجون من النار سے کی۔ آگے دیکھیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو، دیکھیں پھر اس میں موصول ہے، ان الذین کفروا، اب یہاں تک تو مؤمنین کی صفات کا ذکر ہوا، اب آگے یہاں سے کافرین کے تعلق سے ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے، اور متقی کون ہے، اس کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے ابھی صفات بیان کر دی۔ اب کافر کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جھٹلانا، بات کو نہ ماننا، کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے، تو یہاں کفر سے مراد کون سا ہے؟ انکار کرنے کے معنی میں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کون تھے جنہوں نے کفر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ابی جہل و ابی لہب، یعنی ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پائے، حضور سے قرآن بھی سنا، اس کے باوجود اس کو سن کر انکار کیا اور نہ مانا، تو یہ ان کا صریح طور پر کفر تھا،
تو چاہے وہ ابو جہل ہوں، ابو لہب ہوں، وَنَحْوَهُمَا مِن کفار مکہ، یا اسی طرح کے دوسرے لوگ جو کفار مکہ سے ہیں، مکہ کے جو دوسرے کفار ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، تو برابر ہے، سواء یعنی مساوی ہونا، ایکول ہونا، ٹھیک ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، خوف دلانا کسی چیز سے، الرٹ کرنا، بتانا، ڈرانا کہ آگے جو ہے آپ کے لیے خطرہ ہے، تو اسے انذار کہتے ہیں۔ تو سواء، تو برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ٹھیک ہے، ام لم تنذرہم، یا پھر آپ انہیں نہ ڈرائیں، ام یا لم نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ غیب کی یہاں پر خبر دے رہا ہے، وہ کیا، کہ ابو جہل و ابو لہب جیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے کفر کیا، آپ چاہے انہیں جو ہے تبلیغ کرتے رہیں، حق کی طرف دعوت دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر سناتے رہیں، باوجود اس کے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، سواء برابر ہیں، یہ دونوں باتیں ان کے لیے، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں قرت کے تعلق سے بتا رہے اَأَنذَرْتَهُمْ کو بتحقیق الحمزتین، یہ پہلا حمزہ جو ہے حمزہ کے اوپر زبر، دوسرا پھر الف حمزہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر زبر، یہ اس کو ورش النافع جو ہے، حضرت ورش یہ راوی ہیں، امام نافع یہ بہت بڑے قاری ہیں، جو 7 مشہور قرتیں ہیں، قرت 7 عشرہ کے امام ہیں، امام نافع، ٹھیک ہے، تو ورش ان کے راوی ہیں، راوی اول، تو وہ کیسے پڑھتے ہیں، بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کو تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تحقیق کا مطلب ہوتا ہے ہر حمزہ کو کلیئر کٹ پڑھنا، کہ سننے میں آپ کو سنائی دے دونوں حمزے الگ الگ، انذرتہم، انذرتہم اسے کہتے ہیں تحقیق کے ساتھ پڑھنا، و ابدال، ٹھیک ہے، ابدال الثانیہ الفن، ٹھیک ہے، اور اس کو دوسرا طریقہ کیسا ہے پڑھنے کا، ابدال الثانیہ الفن، جو دوسرا والا جو حمزہ ہے اس کو الف سے بدل کر پڑھنا، ٹھیک ہے، اسے ابدال کہتے ہیں، یعنی حمزہ کو الف سے بدل دینا، تو یہ کیا، انذرتہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وتسہیلہا، ابن کثیر، ابن کثیر یہ بھی ایک بڑے قاری ہیں، قرۃ 7 کے امام ہیں، اور ان کے راوی جو ہیں ابی امر ہیں، تو وہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ تسہیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو فاسٹ تھوڑا سا جو ہے ہلکے سے پڑھتے ہیں، یعنی تحقیق مطلب پورے شد و مد کے ساتھ الف کو ظاہر کرنا، اور تسہیل مطلب تھوڑا سا اس کو سافٹ کر کے پڑھنا، اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ وَإِدْخَالِ الف بین المسہل والأخرى وترکہ، تو یہاں پر کئی صورتیں بتا رہے ہیں، کبھی حمزہ کو جو ہے دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، کبھی جو ہے دونوں کو سپریٹ کر کر پڑھ سکتے ہیں، یا بدل کے پڑھ سکتے ہیں، تو الگ الگ یہ قرات کی روایت ہیں، جو لوگ علم تجوید سے شغف رکھتے ہیں، علم قرات سے، تو وہ لوگ اس پر زیادہ تحقیق کے ساتھ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کسی استاد کے پاس باضابطہ پڑھنے سے اور سننے سے ہی سمجھ میں آتے ہیں ڈفرنسز، کیونکہ یہ بہت مائنیوٹ ڈفرنسز ہوتے ہیں، کہ ایک عام شخص جس کو عربی اور تجوید عرب نہیں آتی تو وہ اتنا فرق نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، کیا مطلب، کہ لعلم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، منہم ذالک فلا
تطمع فی ایمانہم، تو آپ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیں، والانذار اعلام مع تخویف، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ پہلے سے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو آپ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیں۔ حالانکہ بعض کفار ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا بعد میں، لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے مرتے دم تک ایمان قبول نہیں کیا۔ ان کے تعلق سے یہ وعید ہے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ہوئی، انشاءاللہ آج یہیں تک ختم کر لیتے ہیں، اور اگلے درس میں کل انشاءاللہ جو ہے اگلی آیت کو شامل کر لیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔